बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 और प्रोग्राम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पैदाइश से रहलत तक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान असगर ख़ान अस्करी। सामीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत अक़दस है उसके बारे में हम आगाही हासिल करने की कोशिश करते हैं। और कोशिश ये है कि इस प्रोग्राम में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत मुतहरा है उसको सिर्फ़ एक कहानी के तौर पर या उसको एक किस्से के तौर पर आपके सामने पेश न करें, बल्कि आज की हमारी ज़िंदगियों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में हमारे लिए क्या रहनुमाई मौजूद है, तो उसी से मुतालिक जो है वो हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम आप रिफ़ा FM 102.2 का जो फेसबुक पेज है उस पर आप बराह रास्त भी सुन सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर हाफिज़ वकास ख़ान साहब। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इस्लामिक स्टडीज़ रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में हम शुरुआत जो है वो करेंगे मेराज के वाक़या का, लेकिन सबसे पहले आप ये बता दीजिएगा कि मेराज का वाक़या कुरान में उसका तज़किरा मौजूद है, अहादीस में उसका तज़किरा जो है वो मौजूद है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़ब्ल जो और अंबियाई किराम है, क्या उनको भी इसी तरह से मेराज करवाई गई है, उसका कोई तज़किरा मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेराज का जो तज़किरा है वो सूरह बनी इसराइल में उसका आगाज़ किया जाता है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो इस पे कुछ इख्तिलाफ़ी चीज़ें हैं कि ये कब हुई है, कब नहीं हुई, और एक राय ये भी है कि ये फ़िज़िकल नहीं थी बल्कि एक ड्रीम में था, ख्वाब की हालत में थी। तो इससे क़तई नज़र मजमूई तौर पर तो यही राय बनती है कि बहरहाल फ़िज़िकल एक वाक़या पेश आया था और एक मौज़े के तौर पर ये थी। लेकिन साथ ही अगर हम ये देखें कि महज ये एक मौज़ा नहीं था बल्कि एक ट्रेनिंग वर्कशॉप मैं इसे कहता हूँ। सही। और ये जो मैक्सिमम जो राय आती है वो नबूवत के 11वें साल जिसमें हम अभी पहुँच चुके हैं डिस्कशन में, तो इस वक्त ये हुई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अब मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावती लिहाज से कवर कर लिया था। सही। और मक्का के आसपास के कबाइल को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पहुंचा दी थी। सही। तो अब ये मतम नज़र था अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में कि अब एक नया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टास्क दिया जाएगा, और वो टास्क ये था कि मदीना की एक रियासत कायम की जाए। और मदीना की रियासत कायम करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ वैल्यूज़ बताई गई थी जो सूरह बनी इसराइल की आयत में मौजूद हैं। आगे हम उसका तज़किरा करेंगे। ठीक। इस पूरे मेराज में एक तो समझ लेना चाहिए कि असरा और मेराज, सुबहानल्लाह, असरा के अल्फाज है ना। तो असरा कहते हैं उस ज़मीनी सफ़र को जो मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस तक तय किया था। सही। और बैतुल मक़दस से जो आसमानों की सैर की, मुख्तलिफ आसमानों पर गए, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो मेराज थी। उरूज से ना मेराज। सही। तो एक तो ये बात समझ लेनी चाहिए। दूसरी ये कि ये पूरी एक ट्रेनिंग वर्कशॉप थी और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरीक़े से लीडरशिप फ़राहम की गई थी कि अब आपने लीडरशिप पोजीशन पर अब आप आ गए हैं। और आपको मालूम होगा कि ये जो सूरह बकरा में क़िबले की जो तब्दीली है, तहवील क़िबला जिसे हम कहते हैं, उसका भी असल मकसद यही है कि अब लीडरशिप मुसलमानों के पास आ जाएगी। तो अब वो खाने काबा ही क़िबला बनाया गया है, बैतुल मक़दस के बजाय खाने काबा। तो असल इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो लीडरशिप की तब्दीली थी। उसके लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप रखी गई। ट्रेनिंग वर्कशॉप का मतलब ये कि मेराज का पूरा सफ़र कराया गया जिसमें अंबिया कराम से मुलाकात हुई है। तो एक मौज़े के तौर पर भी था और एक ट्रेनिंग वर्कशॉप के तौर पर भी था। बाकी अंबिया कराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरीक़े से मुख्तलिफ़ वाक़यात मिलते हैं। अल्लाह की मुलाकात भी हुई है, और जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मिलता है, तो वो मुख्तलिफ उनके अपने अपने मौज़ूआत हैं। सही। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है कोई तूर के ऊपर जो है वो जिस तरह से अल्लाह से मुलाकात, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो कायनात के असरार और रमूज़, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि ठीक है अभी तक हमारा जो पैगम्बर था वो आपके पास आता था, वही आपके पास लेकर आते थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम, लेकिन वो जो कहते थोड़ा सा नेड़े नेड़े आ जाओ, अब ज़रा ऊपर भी आ जाइएगा और देख लीजिएगा और कुछ ख़ुसूसी हिदायत देने हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि जाहिर सी बात है अब एक पूरी सिनारियो चेंज होने वाली थी, वो मगलूब थे, अब जाहिर सी बात है एक हुक्मरान की हैसियत से रियासत नहीं थी, अब रियासत वजूद में आनी थी। तो ये जो सफ़र है
یہ شروع کس طرح سے ہوا، یعنی سفر کی شروعات کس طرح سے ہوئی ہے، اور پھر اس کا بھی ذرا تذکرہ کہ یہ سٹیپ وائز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کہاں تک ہوتے ہوئے، کہاں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس پہنچے۔ اچھا، جو روایات میں آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک جگہ تھے، ایک گھر میں سو رہے تھے، ایک جگہ تھے حتیم میں آرام فرما رہے تھے، صحیح، اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہی پریکٹس ہوئی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سال کی عمر میں شق صدر والی پریکٹس تھی، صحیح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اس میں سے دل نکالا، اس کو زمزم سے دھویا، پھر براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور سواری شروع کی۔ مسجد حرام بھی اگر ہم کنسیڈر کریں، یعنی یہ جو ہمارا خانہ کعبہ ہے وہاں سے بیت المقدس کا جو سفر ہے وہ تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر ہے، اچھا، اور 1200 کلومیٹر کا وہ بائی ایئر ٹریولنگ ہے۔ اچھا، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بائی روڈ کریں تو 40 دن کی مسافت لگا کرتی تھی، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں ساری ٹریولنگ کرائی گئی ہے۔ اس پہ بہت ڈسکشن ہے، سائنس نے بھی اس کو اب ثابت کر دیا ہے، اگر آپ لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریولنگ کریں تو یہ سب کچھ ممکن ہے۔ بہرحال آپ لائٹ کی اسپیڈ آپ کریں کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں بھی یہ جسٹیفائڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نماز پڑھائی گئی، مدینہ دکھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت الحم دکھایا گیا۔ اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مدینہ دکھانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ اب آپ کی یہ ہجرت گاہ بنے گی، یہاں پر ریاست قائم ہوگی۔ پھر آپ کو بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی گئی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب لیڈرشپ آپ کو ملنے والی ہے۔ اس کے بعد پھر ٹریولنگ ہوئی آسمان کی طرف، صحیح، اور پھر 1 بائی 1 مختلف آسمانوں کے جو سفر کرائے گا اس میں انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بیت المقدس پہ ایک تو یہ بتایا گیا کہ اب ذہنی طور پر تیار رہیے گا، اور واپس آ کے اپنے جو صحابہ ہے ان کو بھی تیار کر لیجئے گا کہ اب کوچ کر جانا ہے یہاں سے، اور ریاست حکومت ملنی ہے۔ دوسرا امامت کرائی گئی کہ جناب علی اب جو ہے یہ تمام دین مکمل کر کے پورا کے پورا آپ ہی کو سونپ دینا ہے۔ اوپر جب جا رہے آسمان پر کہا جاتا ہے کہ براق کا سفر بھی جو ہے وہ بیت المقدس پہ ختم ہو گیا۔ یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آسمانوں میں، تو اس کا اگر تھوڑا سا تفصیل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس آسمان پہ کس نبی سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کیا کہا، کوئی مشورہ وغیرہ دیا ہوگا، کسی نے صرف مرحبا کہا ہوگا، تو اس کی بھی تفصیل اگر ہو جائے۔ اچھا، انبیاء کرام سے مختلف آسمانوں پہ ملاقات ہوئی۔ پہلے پہ آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے پہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے ہوئی، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام سے۔ صحیح، جس کے پاس گئے سب نے ویلکم کہا، مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور بہت مطلب اچھا وارم ویلکم جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا ان سے ڈیفرنٹ ملاقات رہی، صحیح، وہ جلالی طبیعت کہتے ہیں۔ تو بات چیت شروع ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، اچھا، اور کہنے لگے کہ ایک نوجوان نبی کے امتی سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے، مطلب اپنی امت سے وہ کمپیئر کر رہے تھے اچھا، کہ، اور بھی بتایا کہ مجھے یہ مطلب امید ہے کہ ایک نوجوان نبی کی امت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس حدیث سے ہمیں ایک تو بڑی حوصلہ ملتا ہے کہ ہم الحمدللہ اس نبی کی امتی ہیں کہ جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ہم سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ صحیح، پھر سدرۃ المنتہا کا وزٹ کرایا گیا، وہ بیری کی طرح کا ایک درخت تھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ پھر 4 نہروں کا مشاہدہ کرایا گیا، 2 ظاہری تھیں، 2 باطنی تھیں۔ پھر آگے جا کے 50 نمازوں کی فرضیت ہوئی ہے۔ صحیح، اچھا، اس سے پہلے جو نمازوں کی تعداد ملتی ہے وہ 2 رکعتیں دن میں ہوتی تھیں، 2 رکعتیں شام میں ہوتی تھیں، اس طرح کا ہمیں تاریخ یعنی میں ملتا نماز ہے۔ ابھی فرض نہیں ہاں، تو یہاں پر 50 نمازیں فرض کی گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام میں کہتا ہوں بڑے ویژنری نبی تھے، اور وہ سائیکالوجی کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، خاص کر ہیومن سائیکالوجی کو، تو انہیں شاید اندازہ تھا کہ ہماری امت یہ نہیں پڑھ سکے گی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ تو بہت آپ کے لیے ٹف ٹائم ہے، 50 نمازیں تو بہت مشکل ہو جائیں گی، آپ اسے کم کروائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے 5 کر کے کم کراتے رہے، جب 5 کہی تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں گے نا، مطلب بہرحال کسی حد تک موسیٰ علیہ السلام کا اندازہ ٹھیک تھا کہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت کے لیے مشکل ہو جائے گی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، میں مزید کم نہیں کراؤں گا. اس موقع پر وہ آیت نازل ہوئی کہ من جزاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، صحیح، کہ جس نے ایک نیکی کی ہے اس کے لیے تو اس کے لیے 10 نیکیوں کا اجر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بحیثیت امتی اگر ہم 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو اس کا 50 نمازوں کا ہمیں اجر ملتا ہے. دودھ کے برتن پیش کیے گئے، ایک دودھ کا تھا اور ایک شراب کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا برتن کو اویل کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ کی امت گمراہی سے بچ گئی، اگر شراب لیتے تو وہ گمراہ ہو جاتی. تو پورے معراج کے واقعے میں پڑھتے چلے جائیں، بے شمار ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو بڑے میسج فل ہیں ہماری قوم کے لیے. جہنم کا وزٹ کرایا گیا، جنت کا وزٹ کرایا گیا. جہنم میں رشوت خوروں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے ہوئے تھے، سود خوروں کو دیکھا کہ جہنمی ان کو رونتے ہوئے جاتے تھے، یتیموں کا مال کھانے والوں کا عذاب دیکھا، زنا کرنے والے مرد خواتین کا عذاب دیکھا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً پڑھنے سے ہمیں اپنی آپ کہہ لیں کہ اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم کن کن گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے اجتناب جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ساری چیزیں کہ ظاہر سی بات ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عملی طور پر مشاہدہ کرایا گیا جنت کا بھی کہ یہ اعمال کرنے والے جنت میں جائیں گے، یہ اعمال کرنے والے اگر جہنم میں جائیں گے، لیکن ہر ایک کی سزا مختلف ہوگی. جس طرح شرابی کا الگ سزا، نماز نہ پڑھنے والے کی الگ، جو یتیم کا مال کھاتا ہے اس کی الگ سزائیں. تو یہ ایک مشاہدہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ لوگوں کو بتاتے بھی رہے. واپسی پر ظاہر سی بات ہے یہ تو بہت ہی ایک یعنی آنہونی ہے اس وقت بھی اور اب بھی آنہونی. واپسی پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں تو یہ واقعہ، اس واقعے کا تذکرہ انہوں نے کس سے کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کسی کو تذکرہ کیا ہوگا تو تب جا کے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری علم میں آئی ہے اور اللہ نے پھر وہی بھیجی ہے. تو اس کا تذکرہ نبی علیہ السلام، کیونکہ اس وقت تو بہت مشکل ہی کام تھا کیونکہ لا الہ الا اللہ کو لوگ نہیں مان رہے تھے. تو اب اس کو ماننا کہ میں یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر سدرۃ المنتہا اور پھر واپس جو ہے مکے آ گیا ہوں ایک رات میں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو بہت مشکل تو تھا اس صورتحال میں. اور کس سے تذکرہ کیا تھا انہوں نے پہلے؟ اچھا، اس طرح کی باتیں چھپی تو نہیں رہ سکتی، مطلب بالکل انہونی سی بات تھی جیسے آپ نے کہا. تو مسلمانوں سے تذکرہ کیا اور پھر وہ بات پھیلتی چلی گئی، لوگوں نے اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا. صحیح. تو اس میں اہم بات جو تھی وہ صدیق اکبر کا یقین اور ایمان تھا کہ جب ان سے کہا گیا کہ تمہارا نبی کہہ رہا ہے کہ ایک ہی رات میں یہاں سے بیت المقدس چلا گیا جو 40 دن کی مسافت پر ہے، وہاں سے پھر اس نے آسمانوں کی سیر کی، پھر واپس آ گیا اور اس کا بستر بھی گرم تھا اور رات کا وقت تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو پھر میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ بالکل سچی بات ہے. پھر اچھا صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے امتحان لینا شروع کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھا بیت المقدس آپ نے دیکھا ہے کیونکہ اس سے پہلے کبھی نہیں گئے تھے. صحیح. تو آپ ہمیں ذرا اس کی لوکیشن بتائیں. اچھا، یہ کپار نے جو ہے کپار مکہ نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا. انفراسٹرکچر بتائیں نا ذرا، وہ کتنی منزلہ ہے، کہاں پلر ہیں، کہاں سیڑھیاں ہیں، کہاں دروازے، کہاں کھڑکیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویژولائز کر دیا. صحیح. وہ سارا نا، مطلب یہ اس وقت کے لیے اہم چیز ہوگی، لیکن آج تو مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک اسکرین دکھا دی کہ یہ چیزیں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تو ان میں سے جو بیت المقدس کا وزٹ کر چکا تھا وہ کہنے لگا کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر سی بات ایمان نہیں لانا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میں جب آ رہا تھا تو اہل مکہ کا قافلہ میں نے ایک دیکھا جو کہ تجارتی قافلہ تھا، ان کا اونٹ بھاگ گیا تھا. میں نے بتایا، نشاندہی کی کہ فلاں جگہ اونٹ ہے. میں نے ایک جگہ سے پانی پیا، پھر اس کو ڈھک کے رکھا. تو یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نشانیاں بتائیں، لیکن پھر بھی جو ایمان نہیں لانا تھا وہ ایمان نہیں لایا. صحیح. اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے اور وہ مکالمہ ان کے درمیان؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہیں. ان سے لوگوں نے پوچھا، مشرکین مکہ نے. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بس ٹھیک ہے. صحیح. اتنا یقین، اتنا یعنی بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے تو بس یہ ہے. تو کیا جو صدیق ان کو کہا جاتا ہے جی ہاں، اسی بنیاد پر تصدیق کرنے والا، فوری تصدیق. تو یہ لقب کس نے دیا تھا؟ ہاں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصدیق کرنے والا. تصدیق کرنے والا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دے دیا تھا اس کو. جب معراج کے واقعے کا
آج کے دور میں بھی اس وقت بھی اس کا جو امپیکٹ جو اثر سبق ہمارے لیے کیا ہے اس پہ؟ اچھا، ایک تو میں نے جیسے بتایا نا کہ یہ محض ایک موضوع نہیں تھا. موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو یقین نہ آئے جس بات پر، تو بلکہ ایک پوری ٹریننگ سیشن تھی. تو آج کے لیے ہمارا سبق یہ ہے کہ اس ٹریننگ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست اسٹیبلش کی ہے، جو ویلیوز بتائی ہیں دنیا کو، وہ ویلیوز پر عمل کیا جائے. اور یہ اس لیے ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز معراج کے واقعے سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد لگاتار 2 رکوع آپ کہہ لیں کہ انہی ویلیوز پر مشتمل ہیں، جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے توحید کا، جس میں تذکرہ ہے کہ شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں، توحید ہونی چاہیے. توحید کے فوراً بعد اگر کوئی حکم ہے وہ احترام والدین، صحیح، رسپیکٹ آف پیرنٹس. صحیح. تو یہ جو بھی آڈینس ہمارے جن کے والدین حیات ہیں ان کی رسپیکٹ کیجئے، جو گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، ان کے رشتہ داروں کی رسپیکٹ کیجئے. صراط مستقیم تیسرا حکم تھا، ٹھیک ہے، سیدھے راستے پہ چلنا. چوتھا حکم مال کا جو تصور ہے، کنسیپٹ، صحیح، وہ اسی آیت میں دیا گیا ہے، اور وہ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کیا کہ کس طرح فضول خرچی سے بچو. اور 5واں تصور یہ ہے کہ محروم مال لوگوں سے جو ڈیزرونگ ہیں ان سے نرمی کا برتاؤ کرو. مطلب آپ نہیں دے سکتے تو جھٹکو نہیں، دھتکارو نہیں، بلکہ نرمی سے کام لو. پھر ایک اور حکم ہے کہ میانہ روی. ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ کوئی مال خرچ کرنے پہ آتا ہے تو خرچ کیا جاتا ہے، کنجوسی کرنے پہ آتا ہے تو کنجوسی کیا جاتا ہے. تو بار بار قرآن میں کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ یار درمیانی راستہ. اب یہ آپ اپنے دل سے استفتی قلبک، اپنے دل سے آپ فتویٰ لیں کہ واقعی آپ میانہ روی پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. تو اس کی مختلف مطلب آپ کی الماری میں کتنے کپڑے ہیں، آپ ریسٹورنٹ پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، آپ آؤٹنگ پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، تو یہ آپ اپنے اوپر فیصلہ کریں. تو میانہ روی بار بار صرف مال میں ہی نہیں، ہر چیز میں، آپ کے مزاج میں، آپ کی طبیعت میں، آپ کے انداز میں. پھر تقسیم رزق کا بتایا، قتل اولاد کی ممانعت کہ اولاد کو قتل نہ کرو. زنا کے حوالے سے بتایا کہ زنا کے دروازے تمام بند کر دیے گئے ہیں، اس کے قریب بھی نہ پٹکو. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا، کرو بالکل قریب بھی نہ، کوئی ولگیرٹی کے قریب بھی نہ جاؤ. جان کا احترام، یہ تو ہمارا اسلام کے بڑے بنیادی بات ہے. یتیم کے مال کا احترام، کمٹمنٹ، ایفائے عہد کا اس میں تذکرہ ہے. ناپ تول میں کمی سے بچو، عدل کا کام لو، عدل سے کام لو. اور بدگمانی اور تجسس، اس کا بڑا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور کبر و غرور سے اجتناب. تو یہ کوئی ویلیوز ہیں، کوئی 12-15 کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ مدینہ اسٹیٹ میں آپ نے یہ ویلیوز امپلیمنٹ کرنی ہے. اور آج پورا واقعہ معراج ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ ان ویلیوز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے بعد کتنے عرصے تک مکے میں رہے؟ اور اس دوران ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تجسس کرتے رہے، پوچھتے رہے ہیں کہ معراج کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں ان سے تفصیل لیتے رہے، یا نبی علیہ السلام خود بیان کرتے رہے ہیں کچھ؟ آپ وسلم بیان کرتے تھے تاکہ مطمئن بھی رہیں لوگ. 2.5 سال تقریباً عرصہ بنتا ہے. نبوت کے 11ویں سال یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اس کے بعد 2.5 سال، 2.25 سال کا عرصہ ہے ہجرت سے پہلے کا. تو جس میں سمجھ لیں اب تیاری ہو رہی ہے بس اب ہجرت کی نا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انٹیمیشن آ گئی ہے کہ اب آپ تیاری کریں. پھر پہلے صحابہ کرام ایک کے بعد ایک رخصت ہوتے رہے، ہجرت کرتے رہے. آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ معراج کے واقعے پر تھوڑا سا جو ہے ہم نے آج گفتگو کی پروگرام میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ واقعی معراج کے بعد جو ہے وہ جو سب سے اب یہ ہے کہ وہ آئین کے جو بنیادی نکات ہے وہ تو معراج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیے گئے، جو آپ نے بتا دیے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں بتا دیا کہ یہ جتنے بھی پوائنٹس نکات ہے کہ ان نکات کی بنیاد پر اب آپ نے ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھنی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم ہجرتی مدینہ پہ بات کریں گے کہ مدینے کا جو ہجرت ہے یا جو سفر ہے وہ کس طرح سے شروع ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے تک پہلا کام انہوں نے کس طرح سے کیا، اس ریاست کو جب انہوں نے قائم کی
تو اس کے اندر یہ جو ویلیوز تھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے طریقہ کار کیا، اپنایا۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سامعین اکرام، آپ پروگرام سن رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے رحلت تک، اور آج کے پروگرام میں ہم نے شب معراج یعنی معراج کے واقعے کا تذکرہ کیا کہ جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکے سے بیت المقدس درمیان میں کچھ مقامات میں وہ اسٹے کرتے رہیں، اور وہاں پر جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ رہنمائی کرتے رہیں، اس کے بارے میں بتاتے رہیں، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا اور پھر دوبارہ مکہ مکرمہ میں تشریف لانا، پھر لوگوں کو بتانا، لوگوں کا جو ہے، لیکن اس کا جو سب سے اہم ہے وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ آئین اور دستور کے بنیادی نکات دے دیے گئے، اور دوسرا یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ کہ سب لوگوں کا تو یہی تھا کہ ہم کہیں گے تو صدیق اکبر جو ہے وہ کچھ ہچکچائیں گے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو پھر بات جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہجرت مدینہ پر بات کریں گے۔ اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب۔ آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کہبان۔